जना आपको पता है कितने से स्टार्ट होता है, लाखों तक जाता है। डकी भाई का जो केस है बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता जा रहा है और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं नजर आ रहा। अगर आप बोलो डकी बेगुनाह है, डकी बेगुनाह तो नहीं है ना, प्रमोशन तो उसने की है ना। जब ये केस का रुख जाना शुरू हुआ जन्नत मिर्जा की तरफ, मतीरा की तरफ या मुबशर लुकमान साहब की तरफ, तो इसका केस का रुख ही बदल गया। डकी बाय चांस रडार के अंदर आ गया और उसके बाद अभी इकरा कंवल की तरफ मीटिंग हो चुकी है कि इकरा कंवल को गिरफ्तार कैसे करना है। किसी भी शख्स की ना लाइफ में एक इंपॉर्टेंट लम्हा जिंदगी का वो होता है जब उसकी पहली औलाद हो रही होती है। रजब बट इन मौकों के ऊपर भी मुल्क से बाहर था। अगर वो पाकिस्तान में होता, जेल में होता, फिर भी बच्चे के पास ना होता, फैमिली के पास ना होता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन फ्रंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन वीडियोस हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो शॉर्ट क्लिप्स होते हैं उनको देखकर अपना नैरेटिव बिल्ड मत किया करें। हम यहाँ पर हमारे जो गेस्ट होते हैं उनका अपना एक ओपिनियन होता है। जैसे आप लोगों ने डकी भाई के फादर का जो क्लिप था उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स किए हुए हैं और अपना नैरेटिव रखा हुआ है। इसी तरह हम लोग भी अपना एक नैरेटिव रख रहे होते हैं। हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना या किसी के ख़िलाफ़ बोलना नहीं होता है। जो नैरेटिव हम रख रहे होते हैं वो जो गलती होती है उसके ऊपर होता है। जिस दिन हम लोग बहसियत मुसलमान गलती को गलत बोलने लग पड़ेंगे और उस गलती की वजह से किसी की करैक्टर असेसमेंट नहीं करेंगे, हम लोग बहुत सारे मसलों से निकल जाएंगे। तो हमारी भी कोशिश ये होती है कि उस इंसान की जो गलत एक्ट है या गलती है उसको गलत हम लोग कहें। और अगर रही बात आपका नैरेटिव ये है कि मैं फैमिली व्लॉगर्स के ख़िलाफ़ हूँ, तो बिल्कुल अगर आपका नैरेटिव है तो उसको मैं कंडेम नहीं कर सकता हूँ। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। सो आज मेरे साथ जो इन हाउस गेस्ट मौजूद हैं, इनका इंट्रो देने से पहले मैं इनको कुछ टाइटल्स देना चाहूँगा। अगर मैं इनको फर्स्ट टाइटल दूँ कि फैमिली व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का ये जियो न्यूज़ हैं, ARY न्यूज़ हैं। सेकंड टाइटल कि जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके रॉबिन हुड का काम करते हैं। ये उनकी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके उनकी जो ऑडियंस है या उनकी जो आर्मी है उन तक पहुंचाते हैं। जैसे हम लोग न्यूज़ नहीं देख पाते आजकल और उन न्यूज़ की अपडेट लेने के लिए न्यूज़ कास्टर के जितने भी व्लॉग्स हैं वो देखते हैं, इसी तरह जिन लोगों ने फैमिली व्लॉगिंग या यूट्यूबर्स की डेली की अपडेट्स लेनी होती है वो इनके चैनल्स और इनको सुनते हैं। मेरे साथ दोबारा इन हाउस मौजूद है उस्मान ज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। उस्मान भाई थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। अच्छा उस्मान भाई, स्टार्ट करते हैं डकी भाई के केस से। डकी भाई का जो केस है वो एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता जा रहा है और उसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा। अभी दोबारा उनकी जो बेल है वो रिजेक्ट हो चुकी हुई है और वो रिमांड जो है ना उनके अंदर चले गए हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि क्या आपको नहीं लगता उस्मान भाई कि अब ये मामले को ना अदारे जो है वो बड़ा तूल दे रहे हैं और इसको खींच रहे हैं बहुत ज़्यादा, जबकि इसको वाइंड अप वाली साइड पे लेके जाना चाहिए? सबसे पहले मुझे बताएं कि डकी के केस में मुद्दई कौन है। खुद NCCI डिपार्टमेंट है, तो जब डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा तो उसको बेल कैसे मिलेगी, ये बात तो समझनी चाहिए। दूसरी बात, डकी ने पहले उसके लॉयर्स और थे, फिर और थे, फिर और थे, ठीक है। अब ये केस सिर्फ डकी पे नहीं है, ये केस इकरा कंवल पे भी है, रजब बट पे भी है। इकरा कंवल को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया अभी तक? क्यों? मियाँ इशफाक उसके लॉयर है। देखें, वकील जो होता है ना वो आपकी बैकबोन होता है। इन्होंने क्या किया, पहले 2-3 वकील चेंज किए और फिर उसके बाद मैंने पहले ये बात बोली थी कि आप बेल के लिए हाई कोर्ट जाओ। जो हमारी छोटी कोर्ट्स होती है ना, सेशन कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी। अब मुद्दई चूँकि इदारा है, ये कभी आपको बेल नहीं देंगे, इसके लिए आपने हाई कोर्ट जाना है और अभी वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आई उनके वकला की कि उन्होंने इतनी देर क्यों की है। उनको भी इस बात का पता होना चाहिए था। अब 376 जो केस होता है ना, वो भी आपको छोटी अदालत कभी भी आपको बेल नहीं देगी, आपको बड़ी अदालत के पास ही जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, जो तरीक़ेकार होता है। लेकिन इन्होंने हाई कोर्ट की तरफ रुजू ही नहीं किया, ये बस टुक टुक खेल रहे हैं उस तरीके के साथ। दूसरी बात यह कि सामने NCCI है और वाकई इसमें बैटिंग भी इन्वॉल्व है। आप गैमलिंग बोलो, बैटिंग बोलो, ये चीज़ प्रमोशन तो हुई है। अगर आप बोलो डकी बेगुनाह है, डकी बेगुनाह तो नहीं है ना, प्रमोशन तो उसने की है ना। हाँ, उस टाइम पे लॉ नहीं था जिस टाइम पे वो प्रमोशन कर रहा था। PSL उस टाइम पे प्रमोशन कर रही थी, हमारे खिलाड़ी कर रहे थे। और आपको याद होगा कि मोहम्मद रिजवान ने ना उसका जो लोगो था 1xBet का, वो हाइड कर दिया था, कितनी कंट्रोवर्सी चली थी। तो उस टाइम से पाकिस्तान के अंदर प्रमोशन हो रही है। डकी अकेला तो नहीं है ना, बाकी भी कर रहे हैं। उस्मान भाई, आप ये समझते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो गलती है वो वकला की है, जो उसके वकील हैं। इसको हम अगर दूसरी सेंस में ये भी कहें तो आपको ये नहीं लगता कि डकी इस वक्त जो है ना वो एक ATM मशीन के तौर पर सबके लिए काम कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अदारे भी पैसे कलेक्शन कर रहे हैं, वकील भी। इदारे तो माल खाने में पैसे जाएंगे, पर्सनल अपनी जेब में तो नहीं रख रहे। उसके बाइनांस वॉलेट है वो आपने ले लिया, उसके ATM पिन्स आपने ले लिए, बैंक अकाउंट की डिटेल ले ली, सारा कुछ आप ले चुके हो।
اب مسئلہ یہ ہے کہ ادارہ اس کو ایک مثال بنانا چاہتا ہے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے ڈریں. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, جب پہلے لا ہی نہیں بنا تھا اس ایپس کے بارے میں, اور یہ ایپس ابھی تک پاکستان کے اندر چل رہی ہیں, تو پہلے ان کو بھی بند کریں آپ. دوسرا, جب لا نہیں تھا, اگر میں لا کی بات کروں, ڈکی نے کیا غلط کیا, میں اس چیز کو مانتا ہوں, میں لا کی بات کروں تو اس ٹائم پہ ان ایپس کے خلاف پاکستان کے اندر لا نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے. لا ابھی بننے جا رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا, اس پہ 420 ڈال دی, دوسری تیسری دفعہ ڈال کے آپ اس کو رگڑ رہے ہو. نہیں تو عثمان بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ لا نہیں ہے, اور مطلب ایک وکیل بہتر اس چیز کو سمجھتا, اگر لا نہیں ہے تو اتنا زیادہ اسٹریچ کیا جا رہا ہے, لا ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ نہیں تو لیکن سامنے یہ ڈپارٹمنٹ ہے نا, ڈپارٹمنٹ کے آگے تو میرا نہیں خیال کہ کسی وکیل کی چلے گی, جج صاحب کی بھی شاید نہ چلے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ پہلے ہی ہائی کورٹ کی طرف جاتے, بڑی عدالت کی طرف جاتے جس میں فیصلہ کرنے کی سکت ہو. آپ کی سیشن کورٹ کبھی بھی ضمانت نہیں دے گی ڈکی کو. ان کو پرسوں یہ بات سمجھ آئی, یہ پیشی پہ, اور اب یہ جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی ہم لوگ ہائی کورٹ پہ جائیں گے. حالانکہ آج سے 1 ماہ پہلے میں نے یہ بات بولی تھی کہ آپ ہائی کورٹ کی طرف جاؤ, وہ بھی دوبارہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا عثمان بھائی, ایک نیریٹو نا اور بھی بڑا اسٹرانگلی جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر ہے کہ کیونکہ ڈکی ایک ویک پوائنٹ ہے, ایزیلی ٹارگیٹیبل ہے, اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. جب یہ کیس کا رخ جانا شروع ہوا جنت مرزا کی طرف, متیرہ کی طرف یا مبشر لقمان صاحب کی طرف, تو اس کا کیس کا رخ ہی بدل گیا. کیا اس میں سچائی ہے؟ نہیں, اس طرح سین یہ ہوا کہ رڈار کے اندر نا ڈکی آ گیا. ڈکی کیا کر رہا تھا, ملک سے باہر جا رہا تھا اپنی وائف کے ساتھ, جو بھی ایونٹ تھا اس کو ملیشیا سے انویٹیشن بھی آیا تھا. اس کے بعد دوسرا بندہ کون پکڑا گیا, ابھی اس کا بابا او پی اسد جس کا نام ہے, اس کا دوست ہے, اس کا دوست بھی باہر جا رہا تھا, حالانکہ وہ US نیشنل ہے. اب یہاں پہ سین یہ ہوتا ہے, جو ملک سے باہر جائے گا, شناختی کارڈ ان کے فریز ہو چکے ہیں, جو بھی جائے گا ایئرپورٹ کے اوپر پکڑا جائے گا. جنت مرزا جائے نا باہر, وہ بھی پکڑی جائے گی, اقرا کنول جائے وہ بھی پکڑی جائے گی. تو ڈکی بائی چانس رڈار کے اندر آ گیا. ان کے جو ٹارگیٹ ہیں یہ سارے ولاگرز ہیں. ڈپارٹمنٹ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا. دیکھیں, میں اگر صحیح بات بولوں تو ڈکی نے پیسہ تو کمایا نا, اربوں روپے کمایا نا, تو اربوں روپیہ کسی کی جو آپ نے سیڑھی رکھی ہے, سیڑھی ہی غلط تھی. دیکھیں لوگوں کا نقصان ہوا ہے, اس بات کو ایڈمٹ کریں, کوئی بندہ بھی اس طرف نہیں آ رہا. ڈکی کے ساتھ کہہ رہے ہیں جی زیادتی ہوئی ہے. 1 ارب روپیہ کس نے کمایا ہے؟ ڈکی نے کمایا نا, میں نے, آپ نے کمایا. جب 1 ارب روپیہ آپ نے کمایا تو اتنی سختیاں تو برداشت کریں نا. 1 ارب چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی نا. 30 کروڑ کی تو ریکوری ہو چکی ہے. اچھا عثمان بھائی, ابھی آپ نے ریکوری کی بات کی, آپ کوئی فگر بتا سکتے ہیں کہ کیا ڈکی نے, آپ کو لگتا ہے کہ جتنا پیسہ کمایا تھا وہ اب یہاں پر سارا لگا چکا؟ جو ایک نیریٹو ہے نا کہ عدالتوں میں جمع پونجی زندگیوں کی لگ جاتی ہے, تو کیا ڈکی کی لگی؟ نہیں, عدالتوں میں تو دیکھیں پیسہ 1 ارب کا معاملہ ہے, 1 ارب تو عدالتوں میں نہیں دے گا. وکیل کتنے پیسے لے لے گا؟ 30 لاکھ لے لے گا, 40 لاکھ لے لے گا, چلے کروڑ کرتے ہیں, بڑا ہائی فائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. 1 ارب کا معاملہ ہے سر, 100 کروڑ کا معاملہ ہے یہ, اور اس میں سے یہ 100 کا 100 کروڑ ادارے اس سے واپس لیں گے. ابھی ہوگا کیا, جو لوگ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ فریز کی جائیں گی. اور اس کے بعد ابھی اقرا کنول کی طرف میٹنگ ہو چکی ہے, اس میٹنگ میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں کہ اقرا کنول کو گرفتار کیسے کرنا ہے. چونکہ وہ پریگننٹ تھی, پھر اس کا بچہ پیدا ہوا, پھر عورت ہے, اور ابھی اس کا چلہ بھی نہیں پورا ہوا, تو وہاں پہ یہ ساری میٹنگ ہو چکی ہے کہ اس کو ہم نے گرفتار کیسے کرنا ہے. تو نیکسٹ جو ہاتھ ہے وہ اقرا کنول کے اوپر ڈالا جائے گا. جنت مرزا متیرہ کی آپ نے بات کی, پروموشن انہوں نے بھی کی ہے, ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا. لیکن کیا ہو رہا ہے, ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں. عثمان صاحب, متیرہ نے تو بل بورڈز کے اوپر پروموشن کی ہے, ہائی لیول کے اوپر. ان سر متیرہ کے پیچھے نا چینل ہے نا, PSL کے پیچھے کیا ہے؟ چینل ہے. تو متیرہ کے پیچھے چینل ہے. جنت مرزا کے جو والد صاحب ہیں کہاں پہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں کہیں کے مسئلے تو آتے ہیں. اب سرفراز چودھری صاحب کو ہٹایا گیا, کیوں ہٹایا گیا؟ اب وہ 6 ماہ کی چھٹی پہ, ان کی پھر ٹرانسفر اسلام آباد میں G13 میں NCCI کا آفس ہے, تو پیچھے پریشر تو ہوتا ہے. یہ وہی پریشر ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چیزیں تھوڑی سی سلو ڈاؤن کی ہوئی ہیں. نہیں تو عثمان بھائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر جو کمزور رہتا ہے وہی مطلب جو ہے وہ کیسز میں آتا ہے, یا اسی کے اوپر ہی سارے انصاف ہوتا ہے؟ سر بات یہ ہے نا کہ ڈکی کمزور نہیں ہے. 1 ارب روپیہ جس کے پاس ہو وہ کمزور نہیں ہے. تو جب 1 ارب والے پہ ہاتھ ڈالا گیا نا, اس کا مطلب ہے سب پہ ہاتھ ڈالا جائے گا. متیرہ بھی رڈار میں آ جائے گی, جنت مرزا بھی رڈار میں آ جائے گی, چھوڑیں گے یہ نہیں کسی کو. ہمیں لگا تھا کہ جب چودھری سرفراز جائیں گے اب معاملات تھم جائیں گے, لیکن معاملات تھمتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ابھی اقرا کنول نے جو ہے, آپ نے جیسے بتایا کہ ان کے لیے بھی ساری کارروائیاں اور چیزیں پلان آؤٹ کی جا رہی ہیں. انہوں نے آئی تھنک ان کے وکیل نے ابھی 2 ماہ کا ٹائم فریم بھی مانگا. نہیں دیا ٹائم. اچھا ہاں, انہوں نے تب ٹائم فریم مانگا تھا جب ان کی ڈلیوری نہیں ہوئی تھی. اب تو ان کی ڈلیوری بھی ہو چکی ہے. دیکھیں نوٹس ہوتا ہے, 1 ہوتا ہے, 2 ہوتا ہے, تیسرا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر گرفتاری ہو جاتی ہے. تو ابھی ان کو چیزیں ڈیفینڈ کرنی پڑیں گی. میرا خیال ہے میٹنگ ان کی ہو چکی ہے. اب اس میٹنگ میں یہی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان پہ ہاتھ ڈالا جائے, کیونکہ اقرا کنول پہ ہاتھ ڈالیں گے
پھر آگے بڑھیں گے، اوروں پہ ہاتھ ڈالیں گے. اور یہ بڑے یوٹیوبر ہیں پاکستان کے چند. اچھا عثمان بھائی، یہ باتیں ہیں آپ کے فیوریٹ رجب بٹ کی طرف. رجب بٹ پاکستان واپس آئے گا یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو میرا فیوریٹ کوئی بھی نہیں ہے ان سب میں، ٹھیک ہے، ہماری چلیں دوستی ہو سکتی ہے، گپ شپ ہو سکتی ہے، وہ چیزیں ضرور ہیں، لیکن فیوریٹ نہیں ہے. جو غلط کرے گا ہم غلط بولیں گے. پاکستان وہ نہیں آئے گا. پاکستان آتا ہوا فیوچر میں بھی دیکھ نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر دیکھیں مذہبی بلیسمی پرچے بھی ہیں، پھر NCCIA کا پرچہ بھی آ گیا. اب رجب بٹ کا نصیب اچھا تھا. وہ نصیب میرا خیال ہے کہ بڑا تگڑا نصیب تھا کہ اس کے اوپر لوگوں نے کیا ایک بلیسمی لگا دی، ٹھیک ہے، توہین صحابہ لگا دی. اس میں اس کی پیشی ہوتی ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے یار مجھے اب یہ نا ڈپارٹمنٹ رگڑیں گے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے اوپر لوگوں کا پریشر تھا، وکلا کا پریشر تھا. رجب بائی چانس باہر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رجب بچ گیا، ورنہ ڈکی سے پہلے آج رجب ہوتا. نہیں تو رجب نے تو وہ چیلنج بھی لیا ہے اپنا کہ میں جو ہے نا جب تک فیملی سے نہیں ملتا ہوں تو فیملی کو باہر بلائے گا نا. باہر دبئی بلانا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کتنا کوئی ٹائم لگتا ہے، یا ویزے میں ایک دن میں ویزا لگ جاتا ہے. اچھا ایک اور بھی عثمان بھائی نیریٹو جو رجب نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ میں سب کی لسٹ تیار کر رہا ہوں، جن لوگوں نے جن لوگوں کے ساتھ مل کے میرے خلاف اپلیکیشنز دی ہیں یا جو میرے اوپر کیسز ہیں، جب میں واپس آؤں گا سب کا حساب لوں گا. تو یہ وہ کون لوگ؟ دیکھیں رجب اب ڈکی کے خلاف کون تھا مدعی؟ ڈپارٹمنٹ تھا. رجب کے خلاف ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اس کے کیسز میں بندے ہیں. وہ ان بندوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف کمپین کی، جن لوگوں نے وکلا ہائر کی ہے اس کے خلاف گئے، پھر جو وکلا اس کے خلاف گئے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں سب کو دیکھ لوں گا. ان شارٹ تو وہ جو لوگ ہیں وہ لوگوں کی بات کر رہا ہے. اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، جن وکلا نے اس پہ کیس کیے ہیں، جن لوگوں نے اس پہ کیس کیے، جن لڑکیوں نے پوڈ کاسٹ دے رہی ہیں. اگر کسی لڑکی نے کیس کیا ہے 376 کے پرچے سے وہ نکل کے جا چکا ہے، تو وہ سارے اس میں آتے ہیں. کوئی اسپیسیفک بندہ نہیں ہے اس میں. اچھا عثمان بھائی، کسی بھی شخص کی نا لائف میں ایک امپورٹنٹ لمحہ زندگی کا وہ ہوتا ہے جب اس کی پہلی اولاد ہو رہی ہوتی ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا، وہ ایک لائف کا اس کا پارٹ ہوتا ہے. جب وہ اپنی اولاد کے پاس ہونا اس کو چاہیے بھی، اور اس کے لیے بڑا ایک جو ہے نا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے. وہ رجب بٹ ان موقعوں کے اوپر بھی ملک سے باہر تھا. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی جو ہے وجہ سے ہے، یا کوئی ایسی فورسز ہیں جن کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ اس میں نا 2-3 چیزیں. ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، اگر وہ پاکستان میں ہوتا، جیل میں ہوتا، پھر بھی بچے کے پاس نہ ہوتا، فیملی کے پاس نہ ہوتا، باہر چلیں آزاد ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، اب اس پہ جو کیسز ہیں نا رجب بٹ کے خلاف، ابھی لڑکیوں کی ریسنٹ بات کریں، لڑکیاں آتی ہیں رجب کے خلاف بات کرتی ہیں اور کیا کہتی ہیں، مجھے 45 لاکھ کی گھڑی گفٹ کی، 4 دن میرے ساتھ رہا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لڑکی ہٹ، لڑکی وائرل ویوز آنے لگ گئے. کہانی یہ ہے کہ جن وکلا نے بھی رجب بٹ پہ کیس کیا ہے، آج ان کو پوری دنیا جانتی ہے. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا. جن لڑکیوں نے بھی ان پہ کیس کیا ہے، آج ان کو سب جانتے ہیں. میں ابھی رجب کے خلاف بات کروں یہاں پہ نا، مجھے بھی فیم مل جائے گا، جو سیدھی سی جو بات ہے. لیکن رجب کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کا فیم ہے. پھر دوسری بات ہے شارٹ ٹائم میں اوپر آیا، مطلب 2 سال ہے نا، 2 سال میں یوٹیوب اتنا آگے چلا جاتا ہے. ڈکی 8 سال سے کر رہا ہے، اسی طرح سسٹول جی وہ بھی 6-7 سال. لوگوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ اتنی جلدی یہ مطلب اتنا وائرل ہوگا. خود نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا، تو کسی کو نہیں پتا تھا. یہ تو بائی چانس چیز اس کی لک تھی، وہ آگے آ گیا. لیکن فیم جو ہے نا، فیم، کیونکہ دیکھیں یوٹیوب پہ اتنے بڑے فالوور ہیں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اب اس کے خلاف بات کرو، آپ کو بڑا فیم ملے گا. اس لیے اس پہ کیسز بھی ہو رہے ہیں، اس کے خلاف باتیں بھی ہو رہی ہیں، لڑکیاں بھی اٹھ کے آ گئی ہیں. سب کو فیم چاہیے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اچھا عثمان بھائی، میں نا اس میں تھوڑا سا جو اپنا نیریٹو اگر رکھوں نا، تو یہ رجب بٹ کا کانٹینٹ نا فیملی ولاگر سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی تھا، فرینڈ سرکل میں زیادہ تھا. کیونکہ دوستوں یاروں میں نا ایک تو آپ کو کانٹینٹ بھی ملتا ہے، اور پلس پبلسٹی جو ہے نا لوگوں کے اوپر زیادہ اس کو اٹریکٹیو ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہے وہ آپ فیملی ولاگنگ ہی دکھائی جا رہے ہو. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر تھا اس کے فیم میں؟ اس میں پتہ ہے کیا انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. جو جتنی اچھی انٹرٹینمنٹ دکھائے گا، چاہے وہ فیملی ولاگنگ کرے. دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اچھی انٹرٹینمنٹ دی ہے، تو اس کے بعد جا کے ان کے بھی چینلز چل پڑیں. اسی طرح رجب بٹ نے انٹرٹینمنٹ اچھی دی ہے، دماغ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بات کرنا جانتا ہے، باڈی شوڈی بھی اچھی ہے، گانے شانے بھی گا لیتا ہے. آپ سمجھ گئے نا، ایک پرفیکٹ پیکج ہے. اس پیکج کے حساب سے نا اس کو لوگوں نے پسند کیا، اور جب لوگوں نے پسند کر دیا تو پھر پرابلم سٹارٹ ہو گئی ہے. بہت سے لوگ اور بھی کنٹینٹ کر رہے ہیں، اچھی انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں، تو ان کے چینل چل رہے ہیں. یہ سارا سنیریو ہے. اچھا عثمان بھائی، رجب بٹ کا سننے میں آ رہا ہے کہ چینل جو ہے وہ بھی بند کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا اس میں کیا کی؟ ابھی نہیں بند کریں گے. دیکھیں چینل اگر بند ہوگا تو پاکستان میں بند ہوگا. میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے مین چیز تھی اس کے بینک اکاؤنٹس، کہ بینک اکاؤنٹ جی پاکستان کا لگا ہوا تو پیسے پاکستان آئیں گے، باہر کیسے ٹرانسفر کرے گا. تو اس نے باہر کا ابھی تک لگا دی ہوگا، مجھے نہیں پتہ، لیکن اس نے لگا دی ہوگا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹ اتنا ایزیلی بند نہیں کرتے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے اکاؤنٹ کی ایک لسٹ آئی تھی جی بند کر رہے ہیں، ان کے بھی نہیں بند کیے. پہلے اور پروسیس ہوگا،
جائیدادوں کے معاملات ہوں گے, کوشش کی جائے گی, اس کو بلایا جائے گا, پھر اینڈ پہ جا کے بہت اینڈ پہ جا کے نا اس کے اوپر بات ہوگی. رائٹ ناؤ ایسی کوئی سچویشن. اچھا عثمان بھائی, ابھی کوئی ایسا رجب بٹ کو نوٹسز وغیرہ کے اندر ہیں جہاں پہ اداروں نے کہا ہو کہ آپ پیش ہوں؟ ہاں ان کو نوٹسز دیے نا, لیکن ان کے وکلا پیش ہو رہے ہیں. ان کے وکلا خود پاکستان سے باہر ہے. اب وہ یہ کہہ رہے جی میرے وکلا مجھے بولیں گے میں پاکستان آؤں گا, وہ پاکستان آئے گا, اس کو پکڑ لیں گے, اس کو اندر کر لیں گے, پھر ڈکی والا حال ہوگا. ڈکی کے ساتھ اچھا رویہ رکھا ہوتا تو باقی لوگ بھی اس ٹائم پہ این سی سی آئی ہے نا سپورٹیو نہیں ہے. مطلب اگر میں نے کرپشن کی ہے, میں بولتا ہوں این سی سی آئی کو ٹھیک ہے میرے ساتھ بیٹھو بات کرو, وہ کہے گا نہیں پہلے آپ اندر جاؤ پھر ہم بات کریں گے. این سی سی آئی بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, وہ بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ اربوں روپیہ پاکستانیوں کا بچوں کا باہر گیا ہے. دیکھیں اگر ڈکی نے ارب روپیہ کمایا ہے تو پھر کتنا بینیفٹ اس ایپ کو ہوا ہوگا کہ اس نے ارب روپیہ اس کو دیا ہے, اس نے کتنے اربوں کمائے ہوں گے. عثمان بھائی باہر جانے سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کا ڈوبا ہے. مطلب نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے گیم کھیلی, ان کو لاس ہوا, وہ لاس ہوا ہے ایگزیکٹلی, وہی پیسہ باہر گیا جو ان کو لاس ہوا ہے. اور نقصان تو پاکستانی جو بچے تھے جنہوں نے فالو کیا تھا ان کا ہوا نا, ایپس کو تو کچھ نہیں ہوتا, ایپس نے تو کمائے ہی ہیں سارے. ایپس نے تو دیکھیں, ایپس نے اگر 1 ارب ڈکی کو دیا ہے تو کتنے اربوں کمائے ہوں گے, اوروں کو بھی دیا ہے. یعنی مجھے خود آئی تھی کتنی, مجھے خود آفرز آئی تھیں. اچھا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایپس جب ڈکی پکڑا گیا اس کے بعد مجھ سے ایک ایپ نے کانٹیکٹ کیا اچھا کہ ہماری پروموشن کر دیں, پھر میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایپس والوں پہ ہاتھ نہیں ڈال لینا. عثمان بھائی ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ایپس والے مطلب پروموشنز کے لیے لوگوں کو اٹیچ کر رہے ہیں. مجھے خود کانٹیکٹ کیا ہے. تو مطلب ان کو کیا کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکڑے گا یا ہمارے خلاف؟ کیسے پکڑے گا, باہر کے نمبر یوز کرتے ہیں. کون پکڑنے والا ہے, کوئی نہیں. کوئی نیپال بیٹھا ہے, کوئی سری لنکا بیٹھا ہے, کوئی افریقن کنٹری میں بیٹھا ہے, وہاں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اب تو پاکستانی باہر چلے گئے, باہر سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں جی ہم پاکستان میں اب کوئی نہیں ہے, سارے باہر چلے گئے. تو اب ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ اتنے ہائی لائٹڈ کیسز کے بعد کوئی بھی بندہ جو ہے نا جرات کرے گا. نہیں, بہت مشکل ہے. ہر بچے کو پتہ چل گیا کہ ایپس جو ہے نا اب ان ایپس پہ کام نہیں کرنا. مسئلہ یہ تھا کہ پیسے بڑے دیتی تھی نا, اب یہ کیا کرتے ہیں جو چھوٹا کریٹر ہوتے ہیں اس کو 25-30 ہزار دیتی ہیں پر ویڈیو. اب ایک ماہ کی 10 ویڈیو 3-3.5 لاکھ روپے بن گیا, بڑے کریٹر کو زیادہ دیتی تھی. تو مسئلہ یہ کہ پیسہ بہت بڑا آفر کرتی تھی, اور دوسرا لا بھی نہیں تھا. پی ایس ایل بھی کر رہی تھی تو سب نے بولا ٹھیک ہے کرو, جب پی ایس ایل کر رہی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. اچھا عثمان بھائی, اس لسٹ میں نا ایک اور نام بھی آئی تھنک ایڈ آن ہوا ہے, انس علی کا, جی جو کہ ریالٹی بیس کے اوپر اس سب کا جو پروموٹ بھی کر رہا تھا. یہ تو چلو اپنے ولاگس کے اندر پروموٹ کر رہے تھے نا, انس علی کا تو کام ہی بیسیکلی اس کیٹیگری کے اوپر تھا. سر وہ ٹریڈنگ کرتا ہے نا, تو یہ ایپس ٹریڈنگ بھی کرتی ہیں اور بیٹنگ بھی کرتی ہیں. جس طرح بائنومو ہے وہ ٹریڈنگ بھی کری, بیٹنگ بھی کری. انس علی نے کیا کیا, انس علی نے ندیم نانی والے کو یوز کیا, ندیم نانی والی کے ساتھ مل کے ایک کورس لانچ کیا, اس میں سے 10 لاکھ روپے اس کو دیے, جو میں جہاں تک مجھے پتا ہے. اس کے بعد فائدہ سارا اس نے اٹھا لیا, وہاں سے بینیفٹ اٹھا کے باہر چلا گیا, ویڈیوز بنا رہا ہے, کورس بیچ رہا ہے. جس طرح شاہد انور کر رہا ہے اس طرح وہ بھی کر رہا ہے. اچھا عثمان بھائی, ابھی آپ کو ایک نوٹس بھی آیا ہے فاطمہ خان کی طرف سے, اس نوٹس کا آپ نے جواب دیا ہے اور اس نوٹس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اچھا وہ نوٹس نا ان کے لائر کی طرف سے آیا, مجھے کورٹ کی طرف سے نہیں آیا. اچھا ٹھیک, انہوں نے بولے جی کہ اتنا پتہ نہیں ہر جانا ہوگا, یہ کر دیں, معافی مانگ لیں, فلانا کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ معافی میں کس چیز کی مانگوں. معافی میں تب مانگتا کہ وہ ایک بڑی پارسا نیک عورت ہوتی اور میں اس کے خلاف کوئی بات کرتا یا اس کی کریکٹر اسیسینیشن میں کرتا, پھر تو میں معافی مانگتا. جب اس کی اور ویڈیوز آؤٹ ہو رہی ہیں, جی ابھی اس کی پارٹی کی ویڈیو نکل آئی ہیں, تو اس کے بعد میں معافی ایسی لڑکی سے کیوں مانگوں. ایک ہوتا ہے نا کہ چلے نیک عورت ہے, آپ نے کوئی بات کر دیا تو چلو یار ہم لوگ گلٹی, ہم سے غلطی ہوگی, میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. لیکن آپ کو سب سے معافی مانگنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ معصوم بنی, آپ نے پوڈ کاسٹ دیے اور اس کے بعد آپ نے یہ بولا جی 4 دن میں رجب کے ساتھ رہی ہوں اور میرا فزیکل ریلیشن رہا ہے. سارا کچھ کرنے کے بعد, نیک بننے کے بعد آپ دوبارہ پارٹیز میں جا رہی ہو, ناچ گا رہی ہو, لڑکوں کو حق کر رہی ہو, کسنگ ہو رہی ہے, تو وہ تو ویڈیوز پڑی ہیں. تو ایسی عورت سے کون معافی مانگتا ہے؟ آپ نے قانونی اس کا جواب دیا ہے؟ نہیں, قانون کی طرف ابھی نہیں تھا, ابھی تو ان کے لائر کی طرف سے تھا. جب مجھے کورٹ کی طرف سے آئے گا پھر میں پراپر اس کا جواب دوں گا. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا کہوں گا کہ ہمارے ادارے بھی اس چیز کو دیکھیں, ہماری مذہبی جماعتیں بھی اس چیز کو دیکھیں. لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ اب لڑکی ایک آپ کے پاس آ جاتی ہے, آپ کو بولتی ہے جی نبیل کے ساتھ میں اتنے دن رہی ہوں, پوڈ کاسٹ کرنے لگ جاتی ہے, پھر بول رہی ہے جی ہم لوگ اکٹھے سوئے ہیں, ہم نے یہ کیا, 4 دن کیا, فلانا کیا, کوئی ڈرنک کی بات کرتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ لڑکی خود بول رہی ہے میں نے زنا کیا, لڑکی یہ بول رہی ہے میں نے زنا کیا, لڑکا بول رہا ہے میں نے نہیں کیا. اب کیا ہے نہیں کیا اللہ کو پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ اس بات کا. لیکن لڑکی میڈیا پہ آ کے کھلے عام بول رہی ہے میں نے زنا کیا. اس سے پہلے ایک لڑکی تھی وہ بولتی ہے میں نے 100 دفعہ کیا, میں نے 2 بچے ضائع کیے ہیں,
تو ہمارے ادارے کہاں گئے, ہماری مذہبی جماعتیں کہاں پہ چلی گئی ہیں, اور جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر نوٹس بھیج دیتے ہیں, کچھ وکیل ان کے ساتھ مل گئے. اچھا عثمان بھائی, آپ نے آج کل ایک مہم بھی چلائی ہوئی ہے فحاشی کے خلاف. ہمارے پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا ڈیفرنٹ سٹیپس جو آنے والے آپ کرنے لگے تھے. ایک تو ایجوکیشن کے اوپر آپ کے نیریٹیو تھے. اب یہ جو آپ نے ایک فحاشی کے خلاف آواز اٹھائی ہوئی ہے, اس پر آپ کو کتنی ہرڈلز آ رہی ہیں؟ سر مسئلے تو بہت آ رہے ہیں. اب یہ ہے کیا, ہمارے یہاں پہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, 2-3 قسم کی فحاشی ہے. ایک تو آگی سوشل میڈیا کی, آپ سب کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لڑکیاں بیٹھ کے جو غلط باتیں کرتی ہیں, ان کی ڈریسنگ ہے. ابھی ایک شو بھی سٹارٹ ہوا ہے. دوسری فحاشی کیا ہے, فحاشی کے اڈے. جو فحاشی کے اڈے اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر آپریشنل ہو رہے ہیں. اب میں بات کروں, جب ہم نے فحاشی کے اڈوں پہ ہم نے پولیس سے بھی کانٹیکٹ کیا, تب پولیس نے بھی نا, ظاہری بات ہے سب کی سیٹنگ تھی, سیٹنگ کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تب ہمیں بڑے مسئلے, ہم نے پولیس سے بات کی, پولیس نے فحاشی کے اڈے والوں کو بتا دیا, انہوں نے بدماش بھیج دیے, لڑائی جھگڑا ہوا. خیر ابھی وہ سارے اندر ہے. بات یہ ساری کہ اب جو اس طرح ہمارا تھانہ ہے, ہمارے تھانے کے اندر نا ابھی بڑا دبنگ ایس ایچ او آیا ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ابھی یہ میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ پرسوں انہوں نے کیا کیا, وہ ایک چھوٹو افغانی گینگ ہے, اس کے 3 ملزمان گرفتار کیے ہیں, جس میں 41 تولے سونا, 4 لیپ ٹاپ, آئی پیڈ وغیرہ تھا, ٹھیک ہے. یہ ایس ایچ او نے آتے ساتھ ہی یہ کام کیا. نئے ایس ایچ او, میں آپ کو نام بھی بتاؤں تو یہ فواد خالد نام ہے ان کا. دوسری بات, اسی فواد خالد نے آج فحاشی کے اڈوں پہ چھاپے مارے ہیں. یہ جو ہم نے آواز اٹھائی تھی نا, وہ آواز ان تک پہنچ چکی ہے. ایس پی صاحب ہیں, اس سے پہلے انہوں نے آئی تھنک خرم نام تھا ان کا, انہوں نے پہلے چھاپے مارے تھے, اور اس کے بعد ابھی یہ ایسے جو چھاپے مار رہے ہیں فحاشی کے اڈوں کے خلاف. کیونکہ ہم نے آواز اٹھائی تھی. اب ان کو پتہ ہے کہ یار اس چیز پہ یہ لوگ بولیں گے, اور ایس ایچ او جیسے ہی نئے ایس ایچ او آئے ہیں نا, انہوں نے کارروائی سٹارٹ کر دی. ہم اس چیز سے خوش ہیں. تو فحاشی کتنے قسم کی ہوگی؟ سب سے پہلے جو فحاشی کے اڈے ہیں نا, آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم لوگ صرف سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, نہیں, ہم لوگ فحاشی کے اڈوں کے خلاف بھی ایکشن لے رہے ہیں. وہاں پہ ہمیں ہرڈل آ رہی ہے, سوشل میڈیا سے ہمیں کوئی ہرڈل نہیں آ رہی, وہاں سے لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا عثمان بھائی, یہ جو فزیکلی فحاشی کے اڈے ہیں, 2-3 ایریاز تو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیے, جیسے بیریا ٹاؤن میں سیوک سینٹر ہو گیا, جی ٹی روڈ کے اوپر سر عام جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں, روڈ پہ کھڑی ہوتی ہے. ان کو جب آپ نے ٹارگٹ کیا ہے تو آپ کو کیا لگا کہ یہ کتنا بیک اینڈ پہ اسٹرانگ گروپ ہے؟ سر اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب یہ جو فحاشی کے اڈے ہیں نا, انہوں نے آگے نا بدماش رکھے ہوئے ہیں جن کو یہ بتا دیتے. اب سسٹم سمجھیے گا. اب ایک تو ہو گیا اونر, مالک نے کیا کیا, فحاشی کا اڈا بنا دیا, لڑکیاں منگوا لیں, سیٹنگ شوٹنگ کر دی, وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. یا وہ کوئی اسٹرانگ بندہ ہے جس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا, مطلب کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے. اب اس نے آگے بندہ رکھ دیا اپنا منشی. اب منشی کیا کرتا ہے, منشی ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. پھر آگے انہوں نے لڑکیاں ہائر کی ہوئی ہیں, اور ساتھ ساتھ ایسے بدماش ہائر کیے ہوئے ہیں جن کو وہ منتھلی پیسے دیتے ہیں, وہ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. فرض کرو آپ ان کے خلاف کوئی بات کرو گے, آئیں گے آپ کو ماریں گے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ کرمنلز ہیں, 8-9 پرچے ہیں جن پہ, کسی پہ 9C ہے, کسی پہ کون سا پرچہ ہے, یہ بدماش ہیں. اب یہ بدماش کیا کرتے ہیں, آپ کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں. ابھی عمران صاحب کو دیکھ لیں, ان کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا, ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ابھی وہ گھر کے اوپر ہیں. تو ان بدماشوں نے کیا نا, وہ تو ہم نے پکڑوا دیا, ساری چیزیں ہماری ہوگی, لیکن کیا ہوا, پروٹیکشن کون دے رہے ہیں ان کو؟ یہ بدماش. اور ان کو کون پروٹیکشن دے رہی تھی پہلے؟ پولیس. پولیس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا سر. پتہ تھا سارا کچھ. جب میں نے جا کے میں 15 پہ کالیں کر رہا ہوں, پھر میں 15 پہ کال کر رہا ہوں, پولیس نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ پولیس کو پتہ ہے کہ کون بندہ بلا رہا ہے اور کس لیے بلا رہا ہے. سمجھ گئے؟ میں نے 3 دفعہ کال کی. پھر اس کے بعد میں نے فزیکلی دوبارہ راؤنڈ پہ, جب پولیس کا بندہ ہے, گاڑی ہے, میں نے ان کو بولا بھائی یہاں پہ فحاشی کے اڈے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, ان کو بول دیا کہ اس بندے سے جان بچاؤ, اس کا کچھ کرو, نہیں تو یہ تمہارے ساتھ کوئی گیم ڈالے گا. یہی الفاظ تھے. پھر انہوں نے آگے سے ان بدماشوں کو بولا, پھر بدماش میرے پاس آئے, اور اس ٹائم پہ بدماش بائی چانس مجھے جانتے تھے, کیونکہ میں ڈفرینٹ بدماشوں سے نا, ہم لوگ پوڈ کاسٹ وغیرہ کرتے ہیں, ہمارا کانٹیکٹ تو ہوتا ہے وکیلوں کے ساتھ. جب مجھے دیکھا انہوں نے, تو انہوں نے پھر اس کے بعد ٹھنڈے ہو گئے. پہلے 3 بندے آئے ہمارے پاس, ہم نے ان کو پکڑا, ہم 8-9 بندے تھے اسٹوڈیو کے اندر. جب وہ 3 بندے آئے, انہیں لگا کہ شاید اندر 1-2 بندے ہوں گے. جب انہوں نے بندے زیادہ دیکھے, ہم نے ان کو پکڑ لیا, ہم پولیس کو کال کر رہے ہیں, تو پولیس نے نا آئی کوئی نہیں. پھر چھوڑنا پڑا. پھر ہم کیا کرتے, رات کا ٹائم تھا, 3:30 بجے, کس کو کال کرتے؟ دن کو ہوتا پھر تو ہم کر لیتے. پھر اس کے بعد زیادہ ٹائم ہم رکھ بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ کرمنلز لوگ ہوتے ہیں, یہ اپنے ساتھ کچھ کر لیں, پھر اپنے آپ کو مار دیں, پھر اپنے آپ کو چھری مار دیں, پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ دن کے ٹائم پہ بھی یہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں, یہ لوگ پوری پلاننگ کرتے ہیں. ان کا کام یہی ہے کہ بیٹھنا, آج اس کو پکڑو, آج اس کو پکڑو, آج اس سے پیسے لو, آج اس سے پیسے لو. تو جب تک پولیس ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی, ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اب بائی چانس اللہ نے کیا کہ یہاں پہ ایک بڑا دبنگ ایس ایچ او آ گیا. اب وہ ایس ایچ او کیا کہہ رہا ہے,
وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو بھی اس قسم کی حرکت کرے گا آپ ہمیں بتاؤ. آج اس نے چھاپے مارے, کل اس نے چھاپے مارے, ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں نا, میسیج وغیرہ تو آ جاتے ہیں. تو یہ سارا سین ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ کریں گے, ورکنگ کریں گے, اور بھی کوشش کریں گے, اور ان چیزوں پہ ہم لوگ آواز اٹھائیں گے. نہیں عثمان بھائی, آپ کا یہ بڑا اچھا نیریٹیو ہے. دیکھیں میں خود یہ اپنے ویور سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو بھی کہیں کسی جگہ پر ایسے پوائنٹس نظر آتے ہیں تو عثمان زیب صاحب سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی, کیونکہ یہ جو آپ کی ایک ایفرٹ ہے نا, یہ آنے والی نسل کو ایک تباہی سے بچا رہی ہے, جو کہ ہر جگہ پہ ریڈ لائٹ ایریا جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے. زنا کی میں بات کروں, زنا آپ کو پتہ ہے کتنے سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ 100-200 روپے سے لاکھوں تک جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں, ہمارا ایک بچہ ہے, اسکول کے بچے کی بات کرتا ہوں, کالج کی نہیں کرتا, 100-200 اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بالکل نہیں. اور سامنے جب لڑکی کھڑے ہو کے بولے گی کہ آ جاؤ, تو کیا وہ بچہ منع ہوگا؟ بڑے اچھے خاندان کو آپ مان لو, لیکن بچہ منع نہیں ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے جو ہماری بیس خراب کر رہی ہے. اور ان کو دیکھو کہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے. مطلب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا, ہم کوئی ملیشیا میں نہیں ہے, تھائی لینڈ میں نہیں ہے, یورپ میں نہیں ہے, امریکہ میں نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں روڈ پہ لڑکی کھڑی ہو رہی ہے, شیمیل کھڑا ہو رہا ہے, پھر اس کی دلالی ہو رہی ہے, اور وہ ایک بھی نہیں, مطلب لائن صرف 5-6 کھڑے ہو رہے ہیں. کیا ہمارے ڈپارٹمنٹس کو اس بات کا نہیں پتا؟ منتلیاں سیٹ تھیں, ساری چیزیں سیٹ تھیں, اور ہمیں پتہ ہے کس کی کیا منتلی سیٹ تھی. تو آپ نے منتلیاں توڑی ہیں ساری کیا کریں, ہمارے سامنے آ کے لے کے جاتے تھے پولیس والے, ہم کیا کریں؟ ہم بولتے تھے, سنتا ہی کوئی نہیں تھا. سر پروٹیکشن جب تک نہیں ہوتی, یہ لوگ اتنے دلیر نہیں ہیں. ابھی سارے اندر ہیں جیلوں میں. کیوں؟ کیونکہ ایس ایچ او صاحب نے پھر چھاپا مارا ہے. ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے آئی جی صاحب کے پاس. ابھی میرا پوڈ کاسٹ ہے, میں ایس ایچ او صاحب سے پوڈ کاسٹ کروں گا, اس کے بعد پھر میں آئی جی صاحب کے پاس یہ ساری چیزیں لے کے جاؤں گا, جس میں ہم لوگ اس بات کا ذکر کریں گے کہ ایس ایچ او صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا, ہماری باتیں سنی ہیں. انہوں نے ہمیں کبھی یہ نہیں بولا کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ آپ چلو, خود ہی سارا کچھ کیا. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ مطلب اچھے لوگ بھی ڈپارٹمنٹس کے اندر موجود ہیں. ہر بندہ کرپٹ نہیں ہوتا, ہر بندہ جھوٹا نہیں ہوتا. اب ایک تھانہ چلانا آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل کام ہے. بالکل. عثمان بھائی تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کا, اور دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح جو ایکٹیو رہتے ہیں اور یہ انیشیٹو لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور جو ہے وہ ہمت دے, طاقت دے, اور آپ کے ساتھ لوگ جڑیں, تاکہ یہ ہمارے معاشرے سے جو گندگی ہے کسی نہ کسی نے تو کم کرنی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اگر کر رہا ہے تو اس کو ایک فورس کی طرح جو ہے نا مل کر سارے کریں. عثمان بھائی تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ جی, اللہ حافظ.